शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। वो मुसलसल इस कोशिश में लगा रहता है कि इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटा दे, उसको बहका दे। इसका हल हमारे दीन में ये बताया गया है कि इंसान ऐसे मौके पर फौरन अल्लाह की पनाह ले ले। अल्लाह की मदद से इंसान मजबूत हो जाता है और शैतान की चाल नाकाम हो जाती है। इंसान वसवसे का असर कबूल नहीं करता, बल्कि ताईद रब्बानी से उसे ईमानी कुव्वत नसीब होती है, मजीद नेकी की तौफीक मिल जाती है और यूं इंसान इस दुनिया के दारुल इम्तिहान में अपने दुश्मन के मुकाबले में कामयाब हो जाता है जो उसको राह हक से हटाना चाहता है। शैतानी वसवसों से बचने के लिए सूरत अन्नास कुरान मजीद के इख्तिताम पर एक बहुत ही उम्दा रहनुमाई फराहम करती है। तो ये सूरत मुश्तमिल है इंसानों के रब, इंसानों के मालिक, इंसानों के इलाह की पनाह लेने पर शैतान के शर से, जो कि असल बुनियाद और सबब है हर तरह के शर का। वो जिसका फितना और शर ये है कि वो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है और शर या बुराई को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, उसे खूबसूरत शक्ल में पेश करता है, उनके बुराई के इर्तिकाब के इरादे को उभारता है, यानी उनके अंदर ये उनको मोटिवेट करता है कि वो गलत काम कर लें। उनके लिए खैर को कभी ही बनाता है तो वो खैर से पीछे हट जाते हैं और उनको वो चीज दिखाता है जो असल में होती नहीं, और वो हमेशा इसी तरह वसवसे डालता रहता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को ये तलकीन की कि वो उसके शर के मुकाबले में अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे दे, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसको हिफाजत फराहम फरमाता है और शैतान अपने मिशन में नाकाम हो जाता है। सूरत अन्नास एक बेमिसल सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि आज की रात ऐसी आयात उतरी हैं कि इनकी मिसल कभी देखी नहीं गई, और वो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, जिनको मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है। और ये सबसे अफसल तावुज़ है, यानी वो कलिमात जिनके जरिए अल्लाह ताला की पनाह ली जाती है। इब्ने आबिस जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, ऐ इब्ने आबिस, क्या मैं तुम्हें तावुज़ के सबसे अफजल कलिमात के बारे में ना बताऊं जिनसे तावुज़ करने वाले तावुज़ करते हैं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये दो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं हर नमाज के बाद मुअव्विज़ात को पढ़ा करूं। इसी तरह सुबह शाम 3 बार इन सूरतों को पढ़ने से हर चीज से किफायत हो जाती है, यानी हर शर के मुकाबले में ये सूरतें काफी हो जाती हैं। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का मतलब क्या है? कुल आप कह दीजिए, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु मैं पनाह लेता हूँ, पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिन नास लोगों के रब से, यानी उससे हिफाजत मांगता हूँ, क्योंकि वो अकेला ही तमाम वसवसों को, शर को दूर करने पर कादिर है। खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुखातिब पूरी उम्मत है। और फिर इस्तिआज़ा का लफ्ज़ का माना होता है पनाह लेना, हिफाजत चाहना, और रब जो है अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, एक नाम है। इसका लुगत में मतलब होता है तरबियत करने वाला आका, जो तख्लीक में, बादशाहत में, निज़ाम चलाने में अकेला हो, खालिक, मालिक, मुदब्बिर। रब्बुन्नास वो है जो लोगों का मुरब्बी है, उनके मामलात की इस्लाह करने वाला होता है, क्योंकि रब वो होता है जो दूसरे के काम की तदबीर को कायम करे, उसकी हालत की इस्लाह करे। और रब्बिन नास कहने की वजह क्या है कि अगरचे वो लोगों का रब है, वो तमाम मखलूक का रब भी है, लेकिन लोगों का रब कहने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि लोग काबिल ताज़ीम हैं, तो उनका जिक्र करके बता दिया कि अगरचे वो अजीम है लेकिन वो उनका भी रब है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत। और दूसरी वजह ये कि अल्लाह ने लोगों को शर से पनाह हासिल करने का, यानी अल्लाह ताला ने लोगों को शर से पनाह हासिल करने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ने उनका जिक्र करके बता दिया कि अल्लाह ही है जो उनको शर से पनाह दे सकता है। और अन्नास में जिन्नो इंस दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि जिन्नों में रिजाल भी होते हैं, जैसे कि सूरत अल जिन में आता है, व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी व यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नी, कि बिलाशुबा बात यह है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से बाज लोगों की पनाह पकड़ते हैं। तो अल्लाह हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया, वही हमारा मालिक है, वही हमारे तमाम उमूर का मुदब्बिर है, वो तमाम जहानों का पालने वाला है। वो उनकी न सिर्फ ये कि उनको रिस्क देता है, बल्कि उनकी तरबियत भी करता है। जिस चीज में उनकी खैर और भलाई होती है उस तरफ उनकी रहनुमाई भी करता है।
اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرتا ہے. یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے، پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشد و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف یوں کی تھی، الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. تو پیدائش سے آغاز کیا، زندگی کی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا، اور پھر مرنے کے ذکر کے بعد دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے بندوں کو اسی کی طرف پناہ لینی چاہیے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. پھر فرمایا ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے. ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ ملک اور مالک اور ملیک بھی ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو، اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو. اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اور یہ دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہیں. زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں. وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اور آج کل رمضان کے دن ہے، صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، سحری پکاتے ہوئے سحری کھاتے ہوئے دل میں زبان سے جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد الہ الناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا الہ ہے. یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. اور بندے کو صرف ایک ہی الہ کی ضرورت ہے. اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اس رب کی، اس الہ کی عبادت کی جائے. اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اور پھر ہم سب اس کے بندے ہیں، سبھی اس کے بندے ہیں، چاہے اس کو مانتا ہے یا نہیں. لیکن اس کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں اخلاص اپناتے ہیں. اور پھر اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا کے بعد انبیاء کا ذکر. پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ایک ہے عام مخلوق، ایک ہے خاص مخلوق، اور ایک ہے خاص الخاص، اور وہ انبیاء اور رسل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے. اور ان ساری صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی کس چیز سے؟ شیطان مردود کے وسوسوں سے. من شر الوسواس الخناس. یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ان صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی، اللہ کی مدد حاصل کی گئی. اور کس سے؟ وسوسوں کے خطرے سے. من شر الوسواس اور الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی دھیمی آواز سے بات کرنا یا نفس کی بات جو ہوتی ہے.
اسی سے زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے۔ لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے، یعنی ایسی آواز جو محسوس نہ ہو، یعنی کہ وہ بات بھی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے۔ تو پوشیدہ چیز کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتنے چپکے سے، اتنے خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ دن میں کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ میرا یہ خیال، میرا یہ گمان، میرے یہ تھنکنگ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، یا یہ وسوسہ ہے، یا میرے نفس کا شر ہے۔ کیونکہ آج کل رمضان میں شیطان تو بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نفس کا شر جو ہے وہ بھی ہمارے اندر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو ولی ذمہ قرار نہیں دیتا کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، امارۃ بالسوء۔ ایک دن انسان دو خطروں میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسری طرف نفس۔ تو ان رمضان کے ان دنوں میں اور ان آخری راتوں میں بھی اور اس آخری عشرے میں بھی اگر ہمارے دل کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے، منفی خیالات آ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوا ہے روزے رکھنے کا کہ نہیں، پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اچھا ہے بھی کہ نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں یا پھر آپ کے نفس کا شر ہے۔ نفس جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو عیش و عشرت والی ہوں، یا جن کی ظاہری چکا چوند بہت ہو، جس کے تو لوگ اپریشیٹ کریں، جس پہ واہ واہ ہو، جس پر ہمیں تعریف ملے۔ تو نفس عموماً ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر نفس بھی بڑی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح یقین نہیں آنے دیتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام یہی کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال شیطان کا وسوسہ ہو یا انسان کے دل میں پلٹ کے آنے والا خیال، اور پھر اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ملا کے ایک اچھی بھلی نیکی کے کام سے انسان رک جاتا ہے جب انسان ان خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے جو بار بار اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار آپ کے دل کو پریشان کرے، سمجھے کہ یہ شیطان کا شر ہے، یہ میرے نفس کا شر ہے، فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے، یہی صورت پڑھ لینی چاہیے۔ اور خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی یہ خنس یخنس کا مطلب ہے جب وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہے، جس کو موکل بھی کہا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کرتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اپنا کام نہیں چھوڑتا جب تک انسان دیکھ نہیں لیتا کہ اب یہ یا تو یہ باز آنے والا نہیں، یا یہ کہ اب یہ میرے ٹریپ میں آ گیا، پکڑ لیا میں نے شکار۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم سوچ رہے ہیں کیا واقعی ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وسوسے ہوتے کہاں ہیں؟ انسان کے سینے میں، جو دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے۔ تو سینے میں سے ہو کر آنے والے خیالات ہی دراصل دل پر وارد ہوتے ہیں، پہلے سینے پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر دل میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے ایک لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی طرف اپنا یعنی رستہ بناتے ہیں۔ اگر تو انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے اور اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سے میرے دین کو فائدہ ہے یا میری آخرت کو فائدہ ہے، یا مجھے اس سے بہت ثواب ملنے والا ہے، یا یہ کہ میں ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں نیکی کے کام سے باہر نکلنے کا، تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جب سیلف انالیسس کر لیتا ہے تو پھر اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا اللہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا کوئی بھی ایسی دعا پڑھ لیتا ہے، یا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی جو بھی انسان پڑھتا ہے تو پھر انسان اس چکر سے باہر نکل آتا ہے اور شیطان دل میں نہیں جا کے جما سکتا۔